बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और दोस्तों, आज भी हम बैनुल अक़वामी ताल्लुकात यानी इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से ही बात करेंगे। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की नौइयत यानी नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन क्या है। इस हवाले से हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें कौन से नज़रियात सामने आते हैं जब हम नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं। जब बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का लफ्ज़ आ जाता है या इंटरनेशनल रिलेशन का लफ्ज़ आ जाता है तो हमारे सामने एक ही बात हमारे जहन में आ जाती है कि ये बात मुल्क के अंदर की नहीं है बल्कि मुल्क की बाहर की है। हम जब इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो जिस तरह हम मुआशरे में आपस की ताल्लुकात की बात करते हैं, मुआशरे में जो मुआशरा बनता है लोगों से, तो मुख्तलिफ ख़ानदानों से, मुख्तलिफ अक़वाम से मुल्क बन जाता है। इस तरह शहरों की मिसाल, सूबों की मिसाल हम देखें, एक मुल्क बन जाता है। इस तरह बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में भी हम देखते हैं कि जब हम बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की बात करते हैं तो हम अपने नाइबर्स, पड़ोसी मुल्कों की बात करते हैं, जो हमारे साथ पड़ोसी ममालिक है उनकी बात करते हैं। साथ साथ में हम उन मुल्कों की भी बात करते हैं जो हमारे दुश्मन हैं या हमारे दोस्त हैं। उन मुल्कों की भी हम बात करते हैं जो सुपर पावर्स है या तरक्की याफ्ता मुल्क है। उन मुल्कों की भी बात करते हैं जिनमें मसाइल पाए जाते हैं, जंगी मसाइल हो, माशी मसाइल हो, उनके साथ भी आज मॉडर्न जो दौर है, जो एरा है, जिसको हम मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं, उसमें जहां पर हम बात करते हैं जदीद चीज़ों की, टेक्नोलॉजीज की, मीडिया की हम बात करते हैं, हर चीज़ तब्दील हुई है। इस तरह बैनुल-अक़वामी जो ताल्लुकात है इसमें भी हम उन तमाम इशूज़ पे बात करते हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त हमारे साथ हो या ना हो। हम हमारे साथ हम उन इशूज़ के साथ हमारा अगर उनके साथ बराह रास्त ताल्लुक ना भी हो, लेकिन अगर हमारे दोस्त मुल्क का उनके साथ हो, हमारे पड़ोसी मुल्क का उनका इशू के साथ मुंसलिक हो, तो हमारे लिए वो मसला बनता है, वो हमारे लिए एक मामला है, एक इशू है। इस तरह आज जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है तो बैनुल-अक़वामी जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसकी भी नौइयत जो है वो भी अब तब्दील हुई है। हम अब देखते हैं कि ग्लोबल विलेज की वजह से जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात है, इंटरनेशनल रिलेशन जो है, उसमें भी हमें काफी चीजें तब्दील होती नजर आ रही है। हम जब पहले जमाने की बात कर रहे थे तो कुछ चीजें इंटरनेशनल रिलेशन में पावर पॉलिटिक्स जो है वो आज भी कायम है उसी तरह, और पहले जिस तरह कायम थी। आज अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो जिस तरह हम कल भी बात कर रहे थे, आज थोड़ी सी मजीद उसको कोशिश करेंगे कि आप को समझ आ जाए कि इंटरनेशनल रिलेशन में हम कौन से मसाइल है, कौन से इश्यूज है, उन पर बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था और कहा ये किया था कि 9/11 का जो हमला था अमेरिका पर वो तालिबान ने किया, तो फिर उस वक्त हमें एक बात हमारे सामने आ गई कि अमेरिका ने ऐलान किया कि अमेरिका का दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। और उन्होंने ये ऐलान इस तरह किया है कि जो तालिबान का साथ देंगे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर, वार ऑन टेरर जो शुरू हुई थी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, जिनमें तालिबान को शिद्दत पसंद दहशतगर्द करार दिया गया था और अमेरिका एक अमन के तौर पर सामने आने की उन्होंने कोशिश की कि हम अमन के लिए ये जंग शुरू करेंगे। उसकी जो वजूहात है, वो जंग का बैकग्राउंड किस तरह शुरू हुई, पॉलिसी क्या थी, प्रोपेगेंडा क्या था, इसमें हकीकत क्या थी, वो एक अलग मौजूद है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हमारा जो असल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उन्होंने दूसरे ममालिक के साथ पाकिस्तान को भी पाकिस्तान के साथ राब्ता किया, और उस वक्त जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी। हमें अच्छी तरह याद है वो दिन, और जनरल मुशर्रफ को जब बुश ने टेलीफोन किया और उन्होंने कहा कि आप हम अमेरिका का साथ देंगे, मेरा साथ देंगे, या दहशतगर्दी का साथ देंगे, दहशतगर्दों का साथ देंगे,
تو باوجود یہ کہ افغانستان اور طالبان کی جو حکومت تھی اس وقت، جو حکومت قائم تھی کابل میں طالبان کی، وہ پاکستان نے ان کو تسلیم کیا تھا، پاکستان کا پڑوسی ملک تھا، پاکستان کا دوست ملک تھا، پاکستان کا ہمسایہ ملک تھا، اس کے باوجود پاکستان نے اپنی جو خارجہ فورن پالیسی تھی وہ ایک دم سے تبدیل کی، اور پاکستان نے اور اس وقت کے حکمران جنرل مشرف نے یہ کہا کہ ہم امریکہ کا ساتھ دیں گے، اور امریکہ کا ساتھ صرف پاکستان نے نہیں دیا دوستو اور عزیز طلباء، امریکہ کا ساتھ دیا تھا نیٹو نے بھی ساتھ دیا، اساف نے ساتھ دیا، پوری دنیا نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ کچھ ممالک تھے کہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن پاکستان نے اس پر بھی ہم نہیں جائے کہ کیوں ساتھ دیا اور اس کی وجوہات کیا تھی، بغیر فائدے اور نقصان کے ہم وہ ڈسکس نہیں کرتے، کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ ہم بین الاقوامی تعلقات کی چونکہ بات کرتے ہیں ابھی، تو ہم جو ایونٹس ہوا ہے اس پر بات کریں گے کہ پاکستان نے یہ پالیسی کیوں اپنائی، اس وقت کے حکمران نے کیوں ان کا ساتھ دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کو معلوم ہوا تھا، اس وقت کے حکمران کو یہ معلوم تھا کہ اگر میں نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا تو جس طرح بش کا ایک دھمکی امیز انہوں نے دھمکی دی تھی پاکستان کو کہ ہم پاکستان کا بھی توڑا بورا بنائیں گے، اور یہ بات جو ہے ریکارڈ پہ ہے، جنرل مشرف نے یہ بات خود اپنی میڈیا ٹاکس میں کی تھی، انٹرویوز میں انہوں نے کیا تھا کہ اس لیے ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا کہ امریکہ کا نقصان ہو چکا تھا، تو اس لیے ہمیں اپنی پالیسی جو فورن پالیسی تھی وہ تبدیل کرنی پڑی۔ تو اس میں اس مضمون کا جو تعلق ہے زندگی کے ہر شعبے سے ہے، اس مضمون کا تعلق انٹرنیشنل ریلیشن کا، اس میں تمام رنگ ہمیں ملتے ہیں، بین الاقوامی تعلقات میں یہ رنگ شامل ہے، وہ سیاست ہو، معیشت ہو، صحافت ہو، فلسفہ ہو، تاریخ ہو، ہسٹری ہو، یا طبیعت ہو، ماحولیات ہو، بایولوجی ہو، پولیٹکس ہو، یہ تمام جو شعبے ہیں یہ ان کا تعلق بین الاقوامی تعلقات یعنی انٹرنیشنل ریلیشن کے ساتھ براہ راست ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انٹرنیشنل ریلیشن کا جو تعلق ہے، جو سبجیکٹ ہے، اس کا تعلق امن کے زمانے کے ساتھ بھی ہے اور جنگ کے زمانے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشن یا بین الاقوامی جو تعلقات ہیں، اس سے فرار آج کے زمانے میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ جو بین الاقوامی تعلقات کی نوعیت ہے نیچر آف آئی آر، نیچر آف آئی آر کی اگر ہم بات کریں تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں ہم نیچر آف انٹرنیشنل ریلیشن میں ہمیں کچھ چیزوں کا ادراک کرنا پڑے گا کہ اس کا نظریہ یا یہ کن چیزوں پر اوریگن پر یہ بحث کرتا ہے۔ جس طرح ہم تاریخ کی اگر بات کریں، سیاست کی بات کریں، پولیٹکس کی، معیشت کی، نفسیات کی، معاشیات کی، لسانیات کی، عمرانیات کی، معاشرت علوم کی اگر ہم بات کریں تو یہ وہ تمام سبجیکٹ ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا اوریگن یہ ہے۔ لیکن جب ہم انٹرنیشنل ریلیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کی نوعیت سے مراد بھی یہی ہے کہ اقوام کے درمیان باہمی تعلقات اور روابط کے محرکات کیا ہے اور ان تعلقات میں تجزیاتی اکائی کیا ہے۔ اس سلسلے میں دو متضاد تصورات پائے جاتے ہیں، اول مثالیت پسندی اور دوم حقیقت پسندی۔ اس حوالے سے جو اول مثالیت پسندی جس کو ہم انگلش میں آئیڈیالزم کہتے ہیں، وہ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں آئیڈیالزم، اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ کیا ہے؟ آئیڈیالزم ایک ایسا تصور پیش کیا گیا تھا، افلاطون نے یہ تصور پیش کیا تھا 1789 میں، 1789 میں۔ اس نظریہ کا کوئی متفقہ مثالیت کا کوئی متفقہ نظریہ نہیں تھا، اور اس کے بنیادی اصول پر اجماع کے فقدان کے باوجود اس نظریے کے علمبرداروں میں چند کافی
فکری رجحانات یا اصول مشترکہ پائے جاتے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو مثالیت پسندی کے جو نمایاں اصول ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جو وجوہات ہے، جو موجودات ہے، تو اس پر جو متعلقہ جو تصورات ہے اس حوالے سے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہمیں قطعی طور پر اور یہ ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جو سیاست ہے یا جو پولیٹکس ہے، پاور پولیٹکس، اس کو عمدہ طریقے کرنے سے حکومت کا جو فن ہے وہ اس کے ذریعے وہ کرے اور اس جنگ نہ ہو، امن کی بات ہو۔ اس میں ہم آئیڈیل کی طرف جاتے ہیں، جو اس میں نظریات بتائے گئے ہیں افلاطون کی جانب سے، جو کہا گیا تھا کہ اس میں اس نظریے کے تحت مثالیت پسندی توازن جو ہے طاقت یا طاقتی سیاست، خفیہ معاہد و اتحادات، جو پہلی عالمی جنگ 1914 سے 1919 سے قبل دیکھنے میں آئی تھی، ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں اس نظریے کی بیس پر۔ تو جو پاور پولیٹکس ہے اس کے مفروضوں کو غلط قرار دیتے ہیں کہ پاور پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے، اور دنیا میں عالمی امن کے یہ لوگ عالمی امن کے خواہاں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ملک کے درمیان بھی اس طرح برادرانہ بھائی چارے والے تعلق ہو جس طرح انسانی فطرت کا ایک مجموعہ ہے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم انٹرنیشنل ریلیشن کی بات کرتے ہیں اور تاریخ کی بات کرتے ہیں، جو ہم آگے چلتے ہیں 1600 سے 1500 سے پہلے ہم جب جاتے ہیں، تو پہلے جب جنگیں بھی ہوتی رہی ہے تو وہ بھی صلیبی جنگ مسلمانوں کے خلاف کیوں ہوتی رہی، اور اس کی بنیادی وجوہات یہ تھی کہ وہ ان کو مذہب کے وجہ سے، نظریات کی وجہ سے الگ قرار دے رہے تھے۔ پھر جب ہم نے دیکھا ہے کہ جب خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تو کافی چیزیں جو ہے جو یورپ کا جو ماحول تھا وہ بھی تبدیل ہوا۔ یورپ جو ہے وہ مذہبی نظریے سے ہٹ کے وہ دوسرے نظریات میں بڑھ گیا۔ تو ہم ان کے خیال میں جو ریاستیں ہے، جو یہ نظریہ ہے مثالیت پسندی کا، اس میں تمام ریاستیں جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر کے عالمی امن قائم کر سکتے ہیں، اس نظریے کے تحت یہ کہا جا سکتا ہے۔ اس نظریے کی اگر ہم مزید بات کریں، اس پر کچھ تنقید بھی ہوئی ہے کہ یہ نظریہ آج کے دور میں نہیں چلتا، آج کے دور میں حقیقت چیزیں چلتی ہے، اور یہ جو تصورات پیش کیے جاتے ہیں آئیڈیالزم کی، مثالیت جو ہے پسندی کے یا آئیڈیالزم کی، تو یہ آئیڈیل جو سچویشن ہے وہ آج کی دنیا میں ناممکن ہے۔ اور اس پر مختلف جو ماہرین ہیں بین الاقوامی تعلقات کے، انٹرنیشنل ریلیشن کے، انہوں نے اس پر تنقید بھی کی کہ یہ نہیں چل سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرا نظریہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جب ہم بات کریں گے اس حوالے سے، اس پر تنقید کے حوالے سے یہ بھی بات ہوئی ہے کہ جو نظریہ مکتب فکر سے متعلق مجموعی طور پر یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اس سے وابستہ محققین ساری دنیا کے لیے خیر طلبی، عدل و انصاف کے طلبگار تھے۔ ان کی آرزو یہ تھی کہ قانون کی بالادستی ہو۔ ان کی یہ بھی ایک خواہش تھی کہ پوری دنیا میں قابل تحسین قانون کی بالادستی ہو، اور اس بات کو نظر انداز کرے کہ دنیا میں نظریاتی ہم آہنگی یا اقدار پر اتفاق بھی ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ دنیا امن معاشرتی کا گہوارہ بن جائے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدل و انصاف ہمیں قائم کرنا چاہیے۔ اس نظریات کی اگر ہم مزید اس پر بات کریں، جو تنقیدی جائزے کے حوالے سے اگر بات ہوتی ہے تو اس میں تضادات بھی پیدا ہوئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ نیک خواہشات رکھنے والے عظیم جو لوگ ہیں، جو انسان ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے درمیان جو ہے کشمکش پر قابو بھی پایا جا سکے۔ یہ اور پھر اس کے ساتھ حقیقت پسندی کا ایک نظریہ بھی اس کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ حقیقت پسندی کا نظریہ جو ہے اس پر اگر بات کریں، ریئلزم اس کو کہتے ہیں، اگر ریئلزم کی ہم بات کریں تو وہ بھی اس طرح ہے کہ دوسرا جو یہ نظریہ پیش کیا گیا تھا وہ ریئلزم کا تھا۔ اس کے جو بانیوں میں تھے ارسطو تھے، اور مسلم مفکرین میں ابن خلدون تھے،
ان کی کتاب مقدمہ میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ دوسرے جو 15ویں صدی کے اطالوی مفکر جو تھے میکیاویلی کی تصنیف پریس کے سے بھی اس کی غمازی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے، جو مختلف مفکرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سیاست کو مذہب سے اور اخلاق سے جدا ہونا چاہیے، یعنی جو پاور پالیٹکس ہے یا جو ملکوں کے درمیان تعلقات ہے تو اس کو مذہب سے اور اخلاق سے بالا ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی تعلقات دراصل قوت اقتدار کے حصول کے لیے مارگوں کا نام ہے۔ اس نظریہ کا یہ نظریہ جو ہے ان بنیادوں پر قائم تھا۔ ہم جدید یورپ کا ابتدا کی اگر بات کریں تو مذہبی جنگوں کا آماجگاہ یہ بن چکا تھا۔ یورپ جو تھا بعد ازاں یورپی قومیت جنگوں کا شکار ہوا اور 19ویں صدی میں قوت و اقتدار کے حصول کے لیے سامراجی جنگیں لڑی گئی۔ قوت اقتدار کے لیے ان سب مظاہروں سے مایوس ہو کر 20ویں صدی کے شروع میں حقیقت پسندی کے نظریے پر تنقید کی جانے لگی۔ اس نظریے کو جنگوں کی وجہ قرار دیا گیا، طاقت کی سیاست کو بد اخلاقی پر مبنی سیاست قرار دے کر مسترد کر دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1919 کی تباہ کاریوں نے اس موقف کو اور بھی تقویت بخشی اور حقیقت پسندی سے زبانی انحراف، مثالیت پسندی کی ضرورت اور برتری کا اقرار کیا جانے لگا۔ امریکی ویلسن کی اخلاق پسندانہ پالیسی نے بھی اس رجحان کو تقویت بخشی ہے۔ ویلسن بذات خود بین الاقوامی تعلقات سیاست میں طاقت کے مظاہرے اور استعمال کے خلاف تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اقوام کے درمیان تعلقات بھی بین الاقوامی اخلاقیات پر قائم ہو۔ ان خواہشات کی تکمیل کے لیے کوششیں جاری تھی کہ دوسری عالمی جنگ 1939 سے 45 شروع ہو گئی، اور اس جنگ نے ان تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا جو چند سال قبل نجات کے لیے یہ فلسفہ بنایا گیا تھا۔ تو اس میں پھر کولڈ وار شروع ہوئی، سر جنگ جسے کہتے ہیں۔ ان نظریات کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سمجھ میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ جو ریاستیں ہیں اس میں دونوں چیزیں شامل ہے، اس میں ریئلزم بھی شامل ہے، مثالیت پسندی بھی شامل ہے، ایک اور نظریہ بھی، اس پر بھی انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ تھا کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس حوالے سے ماضی میں کیا کام ہوا ہے اور موجودہ دور میں کیا کام ہو رہا ہے، موجودہ دور کے جو تعلقات ہیں وہ کیا ہے۔ آج کی دور میں جس طرح ہر چیز ٹیکنالوجی کی بیس پر، بنیاد کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے تبدیل ہوئی ہے، اس طرح انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے وہ بھی تبدیل ہوئی ہے، وہ دوست ملکوں کے ساتھ ہو، پڑوسی ملکوں کے ساتھ۔ اس پر انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔